अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी और ईद के बाद क्लासेस का वीक भी अच्छा चल रहा होगा। एग्ज़ाम्स तो खैर जैसे तैसे आपने दे लिए। हमने इन एग्ज़ाम से पहले बल्कि ईद ब्रेक से पहले जो है हमने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ तक पढ़ा था और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करारदाद पाकिस्तान या लाहौर रेजोल्यूशन है जो कि 1940 में पेश की गई। आप लोग इससे काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। हर 23 मार्च को हम पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करते हैं जिसमें पाकिस्तान के लिए एक तसव्वुर पेश किया गया था और उस तसव्वुर की बुनियाद पर हमने पाकिस्तान हासिल किया था। ये जो तसव्वुर था असल में हमें अल्लामा इकबाल ने दिया इलाहाबाद में 1930 में अपने खतबे के अंदर, और उन्होंने बाकायदा तौर पे एक ना सिर्फ तसव्वुर पेश किया बल्कि हमें थोड़ा सा जोग्राफिकल बाउंड्रीज भी बता दी, वो इलाके भी इंडिकेट कर दिए जो पाकिस्तान आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते थे। और जो बात सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू की थी उर्दू हिंदी तनाज़े के हवाले से, वो अब आगे चल रही है, बढ़ रही है, और हम देख रहे हैं कि हम वक्त के साथ साथ जो मुख्तलिफ सियासी और जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट्स होती रही, जो सोशल इश्यूज़ उठते रहे, जो इकनॉमिक इश्यूज़ उठते रहे, कुछ रिलीजियस इश्यूज़ ऐसे थे जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई किया कि हम एक अलग कौम हैं और हमें एक अलग कौम और एक अलग मुमलिकत के लिए स्टैंड करने हैं। तो वो सारा जो वक्त था वो गुज़रता चला गया और अपने असरात छोड़ता गया। और मैं यहाँ पे ये कंक्लूड करना चाहूँगी कि हमने जो दो कौमी नज़रिया 1867 में जो हाईलाइट किया गया का सर सैयद अहमद ख़ान की तरफ से, वो 1940 में कंप्लीट हो गया। अब वो एक नज़रिया नहीं था, एक आइडिया नहीं था, बल्कि एक कंप्लीट थेरी की सूरत में सामने आ गया। और ये थेरी यूनिवर्सल थेरी है कि हिंदुस्तान में दो अलग कौमें हैं और उन दो कौमों में जो मुसलमान हैं उन्हें एक अलग रियासत चाहिए। तो इस रियासत के हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स हुई ये हम देखते हैं कि जैसे भी मैंने आपको ये बताया है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स in India by the British, the Muslims realized that they would become a permanent minority in a democratic system. ये वो बात थी जो हमें बहुत अच्छी तरह से एहसास दिला गई कि अगर हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम हुआ तो हम हमेशा के लिए एक अक़लियत बन जाएंगे, एंड इट वुड नेवर बी पॉसिबल फॉर देम टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स। और फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कि हम अपने बुनियादी इख्तियारात, बुनियादी हकूक़ के लिए की हिफाजत कर सकें। They only constitute 1/4 of the total Indian population and were much lesser in number than the majority Hindu community. You know very well what were the numbers of Indian Muslims proportional to Hindu community. So to protect the rights of Indian Muslims, their political rights, their social religious rights, it was necessary to demand separate electorate system. And with passage of time, as there were few political developments, they realized that they didn't not only have to write the separate electorate, they also go for some long-term solutions. Okay? And the solutions which was given by or introduced by Dr. Muhammad Iqbal in the Allahabad address, and it was that clear that we should work over it and we should uh, struggle to have our own sovereign state where we can enjoy our religious principles and have social and economic liberty. So when Jinnah Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah जब वापस आते हैं 1934 में, तो वो जो अल्लामा इकबाल का नज़रिया है उसको लेकर चलते हैं और उसके साथ वो आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए एक अलग हुकूमत चाहिए। सो उसके लिए थोड़ी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और देखा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं। इकबाल थ्रू हिज लेटर्स ट्राई टू परस्यू जिन्ना, और हम ये देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो 1930 से लेकर 1934 का है
اس میں اقبال جو ہے جناح کو خط لکھتے ہیں اور دا اونلی سولوشن اویلیبل واز اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دا انڈین مسلمس، ٹھیک ہے، where they could spend their lives according to the teaching of the Holy Quran and Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Though Jinnah was convinced by the late 1930s, being a realist, he was not ready to announce the new plan until he was confident that the vast majority of the Muslims were behind him. Moreover, he believed that cooperation between Congress and Muslim League was still possible for a united India. Anyhow, with the Congress rule, you know very well what was happened during the Congress rule in between 1937 to 1938. The concept of united Hindustan was totally rejected by the behavior due to the behavior of extremist in Hindus, and their attitude were quite cruel toward Indian Muslim. So, in between 1938 to 1939, the idea of separation was strongly gaining grounds. اور we can conclude that کہ جو باتیں صرف تقاریر کے اندر تھیں، خیالات کے اندر تھیں، یا بھی چند ایک میگزینز یا نیوز پیپرز کا حصہ تھیں، اب وہ ایک پراپر گراؤنڈ بنا رہی ہیں، وہ پریکٹیکل فارم کے اندر نظر آ رہی ہیں. سو اٹ کین بی سے کہ اب جو مسلم لیگ کا اجلاس ہوگا، دا اوور ویلمنگ سپورٹ فرام دا مسلمس میسز، جو ہم نے ڈے آف ڈیلیورنس سیلیبریٹ کیا اور اس پہ جو مسلمانوں کا ریئیکشن نظر آیا ڈسمبر 22 1939 میں، یہاں پر آ کے جناح جو ہیں وہ بالکل ایک ڈفرینٹ طریقے سے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ اب مسلم کمیونٹی کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ذہنی طور پہ قائد اعظم نے تیار کرنا شروع کر دیا کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ایک الگ ریاست جو ہے نا اس کو وجود میں لانا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ آرگنائزیشن کمیٹیز ہیں جو کہ آرگنائز کرتی ہیں، جنہوں نے یہ جلسہ جو ہے آرگنائز کرنا ہے مسلم لیگ کا، لیکن جو پنجاب حکومت ہے وہ برطانوی حکومت کے کہنے پر یہاں پر مختلف رکاوٹیں قائم کر رہی ہے، اور جگہ جگہ جو ہے امن و امان کے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو جلسے کو ملتوی کرا دیا جائے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے لیے قائم کریں گے. The Sindh Provisional Muslim League conference held in its first session in Karachi in October 1938 adopted a resolution which recommended to the All Indian Muslim League to devise a scheme of constitution under which Muslims may attain full independence. With the clarity of mind and backing of the Muslim community behind him, Qaid Azam called for the 27th 27واں جو اینول سیشن آف دا آل انڈیا مسلم لیگ ہے ٹو بی ہیلڈ فرام مارچ 22-24 on 1948 at Lahore. Sir Shah Nawaz Khan of Mamdod was made the head of the reception committee, and Mia Bashir Ahmed was nominated as the secretary of the session. Prominent leaders including Chaudhry Khaliquzzaman, Nawab Muhammad Ismail Khan, Nawab Bahadur Yar Jang, A.K. Fazlul Haq, Sardar Abdur Rab Nishtar, عبداللہ ہارون قاضی، محمد عیسیٰ آئی چندریگر، سردار اورنگزیب خان، خواجہ ناظم الدین، عبدالحاشم اینڈ ملک برکت علی ایٹسٹرا اٹینڈ دا سیشن. اور مسلم لیگ کا یہ سالانہ اجلاس بڑی دھوم دھام سے بڑی شان سے جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایک جمع غفیر ہیں، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پہ شامل ہیں. کاروان پورے ہندوستان سے یہاں پر آئے ہیں مسلمانوں کے، اور ٹینٹنگ کی ہوئی، انہوں نے یہاں پہ کیمپنگ کی ہوئی تھی، یہاں پہ جیم پیک تھا، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے جو قائد اعظم کا ویژن دیکھنے آئے تھے، قائد اعظم کو سننے کے لیے آئے تھے. اور اس خطاب کو کرنے سے پہلے جو ہیں علامہ اقبال جو ہیں شعر پر آتے ہیں، کا شعر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے یہاں پر، کیونکہ علامہ اقبال 1939 میں انتقال کر چکے ہیں.
اور ان کے جو خیالات تھا، جو ان کا تصور تھا، وہ مسلمانوں کی رگوں میں آزادی کا لہو بش رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کہ وہ ڈوب جاتے ہیں تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈوبتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا نظام ایک چل رہا ہے۔ بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح جو اپنا خطاب کرتے ہیں اس میں وہ بین الاقوامی دنیا کو اور انگریزوں کو بڑا کلیئرلی اپنا ویژن دیتے ہیں۔ The Qaid in his 2 hours presidential address in English narrated the events that took place in the past few months and concluded, Hindus and Muslims belongs to the two different religious philosophies, social customs, uh, and literature. They neither intermarry nor interdine together, and indeed they belong to the two different civilizations that are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their concept on life and life are different and of life are different. وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے اس کا مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی ہے۔ اسلام اور ہندو دو مختلف اجتماعی نظام ہیں۔ ہندو اور مسلمانوں کا تعلق دو مختلف مذہبی فلسفوں اور سماجی رسم و رواج اور ادبیات سے ہے۔ حقیقت یہ ہے, it is quite clear that the Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history. They have different epics, different heroes, and different episodes. Very often, the hero of one is a foe of the other, and likewise their victories and defeats overlap. To take together two such nations under a single state, one as numerical minority and the other as a majority, must lead to the growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built up for the government of such a state. He further claimed Muslims are a nation according to any definition of a nationhood. We wish our people to develop to the fullest spiritual, cultural, economic, and social political life in a way that we think best and in consonance with our own ideals and according to the genesis of our people. If I will translate it, it would be like this کہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایسی تہذیبوں کے پیروکار ہیں جن کی بنیاد دو متصادم خیالات اور تصورات پہ مبنی ہیں، بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ان کی ہسٹری ڈیفرنٹ ہے، ان کے ہیرو ڈیفرنٹ ہے، ایک قوم کا ہیرو دوسری کا دشمن ہے، ایک اگر فاتح حاصل کرتی ہے تو دوسرے کی شکست ہوتی ہے۔ دونوں کو اگر ہم ایک نظام میں باندھنے کی کوشش کریں گے تو جو ہے بے چینی بڑھے گی اور نظام جو ہے وہ فائنل ڈسٹرکشن ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا، کوئی بھی مطمئن نہیں ہو سکے گا۔ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ملک کے بعض حصوں میں واضح اکثریت کی حامل ہیں، اور اس لیے اگر برطانوی حکومت چاہتی ہے کہ ہندوستانیوں کو امن اور خوشحالی حاصل ہو تو یہ صرف اسی صورت ممکن ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے دو جداگانہ قومی وطن تشکیل دیے جائیں اور مسلمانوں کو وہ علاقے دے دیے جائیں جہاں ان کی اکثریت ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح بہت کلیئرلی اپنی جو ویژن ہے اس کو یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس قرارداد کو جو ہیں مولوی فضل الحق نے 23 مارچ 1940 کو پیش کیا، جو بنگال کے منسٹر رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی موومنٹ تھی جو کہ اس زمانے میں پیش کی گئی۔ قائد اعظم کے جو خطبے کے اہم نکات تھے وہ یہ تھے کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ تشخص ہونا چاہیے، ان کی اپنی سماجی، ثقافتی اور مذہبی نظام ہے، اور مسلمان ایک ملک اور میں نہیں رہ سکتے، اور یہ ایک بڑا بین الاقوامی تنازع بن جائے گا، اور متحدہ اگر ہم یونائٹڈ ہندوستان کی بات کریں گے تو مسلمانوں کے حقوق جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ اور انہوں نے مختلف مثالیں دے کر یہ واضح کیا کہ ان کی تاریخ جو ہے وہ بڑی جائز ہے اور ان کا مطالبہ بڑا جائز ہے۔ بہرحال یہ سیشن جو تھا ہوتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت، اور کہا جاتا ہے کہ تقسیم کی ہمیں کوئی دوسری جو اسکیم ہے وہ منظور نہیں ہوگی، ہمیں ایک بالکل الگ مسلم ریاست چاہیے جہاں پہ شمال مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہو، اور ہندو علاقوں جہاں پہ ہندو علاقوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں پہ ان کو تحفظ دیا جائے۔ قرارداد مقاصد پہ کہ لاہور کی تائید جو تھی وہ بڑی تعداد میں کی، اور بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں اس میں چودھری خلیق الزمان یو پی سے،
صوبہ سرحد سے سردار اورنگزیب خان، صوبہ سندھ سے سر عبداللہ ہارون اور صوبہ بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ اور پنجاب سے مولانا ظفر علی خان نے اس کی تائید کی۔ قرارداد لاہور پر کانگریس کی طرف سے بڑا اسٹرکٹ قسم کا، بڑا بٹر قسم کا ریئیکشن آیا اور وہ بڑے میلیسیس تھے۔ دے کال دا پاکستان ڈیمانڈ اینٹی نیشنل، دے کریکٹرائز اٹ از vivisection. Above all, they denounced it as imperialist, inspired to obstruct Indian march to freedom. In denouncing the demand outright, they, however, missed the central fact of the Indian political situation. Uh, In denouncing the demand outright, they, however, missed the central fact of the Indian political situation. The astonishingly tremendous response of the Pakistan demand had elicited from the Muslim masses. They also failed to take cognizance of the fact that 100 million Muslims were now supremely conscious of their distinct nationhood and were prepared to stake everything to actualize their self-perceived destiny, the creation of an independent Muslim state in the subcontinent. اور وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ نیا ایکٹ ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے دو بھائیوں کے درمیان ایک گائے یا ایک ماں کو تقسیم کر لیا ہو۔ گاندھی نے تو اس کو قرارداد کی شدید مذمت کی اور اسے ایک اخلاقی پاپ یعنی اخلاقی گناہ قرار دیا۔ بیگم محمد علی جناح نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا تو اخبارات نے پاکستان پر طنز کرتے ہوئے اتنے متشل ہوئے کہ ہندوؤں نے قرارداد لاہور کو پاکستان کا نام دیتے اس کو دھرتی ماتا کے ٹکڑے کرنے کے مطابق قرار دے دیا اور کہا کہ پاکستان کو نمایاں طور پہ شائع کر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلافات بڑھائے گئے ہیں۔ برطانوی پریس نے بھی قرارداد لاہور کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ان کے جو بڑے بڑے اخبارات جو چھپتے تھے جن میں لنڈن ٹائمز، مانچسٹر، گارڈین، ڈیلی ہیرالڈ نے بہت چھوٹی سی خبر دی، جبکہ ٹیلی گراف نے تو اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا اور کہا کہ یہ تجویز ان کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ یہ سارا ریئیکشن تھا جو کہ ہمیں ان لوگوں کی طرف سے نظر آیا۔ برٹش ریئیکشن میں جو ہے انہوں نے اس کو کہا کہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے بڑی ہاسٹائل قسم کی ہے۔ دے ہولڈ لانگ کنسیڈر دیم سیلف ایز دا آرکیٹیکٹ آف دا یونٹی آف انڈیا اینڈ این انڈین نیشن۔ Second, they had long regarded the superimposed unity under Pax Britannica as their greatest achievement and lasting contribution in history. And the Pakistan demand entered the undo these presumed achievements on which the British had long prided. However, despite the Hindu denunciation and the British alarm, the course of Muslim Indian politics was formed on firmly set towards Pakistan. وہ لوگ جو بھی کہتے رہے پاکستان ہندوستان کے مسلمان جو تھے ان کا ایک کاز سیٹ اپ ہو گیا تھا اور وہ اب ایک چل پڑے تھے ایک رستے پر اپنے۔ قرارداد لاہور کی یا قرارداد پاکستان کی بہت تاریخی اہمیت ہے۔ The resolution for the establishment of a separate homeland for the Muslim of British India passed in the annual session, and the people who were present at that time in Minto Park, they got the idea. They got a proper objective now. They want to get an independent state on any cost. So جو ان کا ایک مطالبہ تھا، ایک حصول تھا، وہ ان کو ایک منزل جو تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ مسلم لیگ نے ایک قوم کے لیے، ایک وطن کے لیے اسٹرگل شروع کر دی۔ اسٹیٹمنٹ کے اندر آخر میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ no constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslim unless geographical contiguous units are demarcated in the region which should be so constituted with such territorial readjustment as may be necessary. سو انہوں نے اس کو کہا کہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی رستہ، کوئی قبول نہیں ہے چیز، ہم ہر صورت میں صرف پاکستان جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف چلنا ہے۔ ہندو پریس اگرچہ بہت زیادہ اس کے خلاف ہے لیکن پھر بھی منزل کا تعین ہونے پہ مسلمانوں کا جذبہ بڑھتا چلا گیا اور وہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ کے کانسیپٹ کی طرف چل پڑے، ان کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرارداد پاکستان کے منظور ہوتے ہی بڑی تیزی سے مسلم لیگ منظم ہوئی اور برِ صغیر میں اپنی جڑیں مضبوط کی اور سب جو تھے مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے آئے، صرف اس لیے کہ وہ ایک واحد نمائندہ جماعت تھی جو مسلمانوں کو آزادی دلا سکتی تھی اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کر سکتی تھی۔ اور اسی بنیاد پہ محمد علی جناح کو ایک بڑا لیڈر قرار دیا گیا اور ان کو قائد اعظم کہا گیا۔ 1906 میں
ایک ذکر کرتے ہوئے، ایک پرانا ذکر ہے، گوپال کرشن گوکھلے نے کہا تھا کہ ہندوستان کو جب بھی آزادی ملے گی تو مسٹر جناح کی بدولت ملے گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1906 میں وہ کیا گیا تبصرہ سر ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور قائد اعظم کی شخصیت ایک انٹرنیشنل شخصیت بن چکی ہے. ہر شخص کی نظریں قائد اعظم محمد علی جناح پر ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو لیڈرز ہوں یا برٹشرز ہوں. تو ڈائنامک لیڈرشپ آف قائد اعظم محمد علی جناح ایک نیا رستہ دکھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے. یہاں پر ایک شعر ہے جو میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہماری جدوجہد کا جو آغاز ہوا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جب آغاز ہو تو سفر کٹ ہی جاتا ہے. رب کعبہ کی قسم، روح محمد صلی اللہ کی قسم، یاد دلاؤں کہ یہ وہی دن ہے کہ ہم بدک کوچک کے ہر ایک شہر سے ابنائے حرم، توڑ کر نسل کے بت اور زبانوں کے حرم، ہم نے ہر طرح سے چاہا تھا سحر ہو جائے اور یہ ملک خدا داد امر ہو جائے. تو اب ہم نے جو کوششیں کی تھیں وہ ہمیں نظر آ رہی تھی کہ ہماری کہیں نہ کہیں پوری ہو جائیں گی اور ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. میں نے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اردو میں پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ جو کوشچن ہے میں نے اردو کی بک سے بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ وہ لوگ آسانی سے تیار کر لیا کریں، کیونکہ پھر جب ایگزامس ہوتے ہیں تو ان کو کافی ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ وہ سارا کا سارا جو انگلش میں ہے آلموسٹ اسی کا اردو ورژن یہاں پہ موجود ہے. آپ آسانی سے اس سارے حصے کو لے سکتے ہو اور اپنے ایگزامس کی جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہو. یہ سارے خطبے کے اہم نکات یہاں پہ دیے گئے ہیں. یہ قرارداد کے اہم اور بنیادی مقاصد بھی بتا دیے گئے ہیں. جو اس پہ جن لوگوں نے تائید کی، جو مسلمانوں کا رد عمل ہوا وہ بھی اس میں ہے، اور جو کانگریس کا رد عمل ہوا وہ بھی اس کے اندر. قرارداد لاہور کی تاریخی اہمیت اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ سارا اس کے اندر دیا گیا. تو ہوپ سو کہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کرو گے اور ساتھ ساتھ ہی پریپیئر کرو کیونکہ ایگزامس کی تیاری میں پھر مشکل نہ آئے. تھینک یو سو مچ.